अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूं शुजा न्याज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन वज़ीर ख़ज़ाना सागदार साहब ने नून लीग की इस हुकूमत का चौथा बजट पेश किया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा सिवाय इसके कि नून लीग को दुनिया के सबसे झूठे शख्स ने गुड़ती दी है। गुट्टी कहते हैं उर्दू में उसको, बच्चा पैदा होता है तो जो पहली शय जो उसको दी जाती है। पिछले साल के बजट का नतीजा, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लायलपुर में जैसे फैसलाबाद कहते हैं जी, बाप ने बेटे को बगैर कफन के दफन किया, पुलिस ने किसी शक शुबे की बुनियाद पे बाप को पकड़ा तो बाप ने कहा मेरे पास खाने को पैसे नहीं तो कफन के पैसे मैं कहां से लाता, तो गुर्बत की वजह से मैंने अपना बेटा बगैर कफन के दफना दिया है। ये मेरा तबसरा है इस बजट पे। इससे ज्यादा के ना ये बजट काबिल है ना इसको बनाने वाले। और एक बात याद रखना, जब तक खरबपति बजट बनाएंगे अवाम के लिए नहीं बनेगा। भूखे नंगे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग बजट बनाएंगे तो अपने हक में बनाएंगे। ये जो है ना, ये पनामा लीकिए ये नहीं बना सकते। हसन साहब, असेंबली के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे पर पीटीआई के रहनुमा इमरान खान ने कहा है कि पीटीआई के अरकान जो हैं कोई मरात नहीं लेंगे, कोई इजाफी तनख्वाह नहीं लेंगे। इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बात की है जिसमें मुझे बाकायदा गुस्सा है, गिला है। ये नहीं, ये क्या बात हुई कि हमारे बंदे वो मरात नहीं लेंगे। मेरा सवाल ये है इमरान खान साहब से कि भाई आपके बंदों को असेंबली के अंदर जंग लड़नी चाहिए थी। वो रुकवा तो नहीं सकते थे ना? ना रुकवाते जी। हम जो कुछ करते हैं या हम जैसे और जो लोग बोलते बकते रहते हैं, हमने क्या तब्दील कर लिया? लेकिन आप अपने हिस्से का काम तो करो। इसकी मज़ाहमत पीटीआई के मेंबरान असेंबली की तरफ से आनी चाहिए थी। ये लोगों को मैसेज आता कि मरात बढ़ाने, तनख्वाहें बढ़ाने के सिलसिले में पीटीआई के मेंबर्स ने लड़ाई लड़ी है आवाम की असेंबली के अंदर। ये क्या हुआ, हम नहीं लेंगे? ये गलत है। इस पे मेरा जाती ख्याल है इमरान को लोगों से माजरत करनी चाहिए। दिस नॉट पीटीआई के बंदे नहीं लेंगे, भाई उनको तुमने खुलावान क्यों किया है? लेजेंड मोहम्मद अली बॉक्सर जो कि 3 दफा हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन भी रहे, वो कल वफात पा गए हैं, क्या कहना चाहिए? आपका एज ग्रुप आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा। मैं अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूं शुजा न्याज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन वज़ीर ख़ज़ाना सागदार साहब ने नून लीग की इस हुकूमत का चौथा बजट पेश किया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा सिवाय इसके कि नून लीग को दुनिया के सबसे झूठे शख्स ने गुड़ती दी है। गुट्टी कहते हैं उर्दू में उसको, बच्चा पैदा होता है तो जो पहली शय जो उसको दी जाती है। पिछले साल के बजट का नतीजा, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लायलपुर में जैसे फैसलाबाद कहते हैं जी, बाप ने बेटे को बगैर कफन के दफन किया, पुलिस ने किसी शक शुबे की बुनियाद पे बाप को पकड़ा तो बाप ने कहा मेरे पास खाने को पैसे नहीं तो कफन के पैसे मैं कहां से लाता, तो गुर्बत की वजह से मैंने अपना बेटा बगैर कफन के दफना दिया है। ये मेरा तबसरा है इस बजट पे। इससे ज्यादा के ना ये बजट काबिल है ना इसको बनाने वाले। और एक बात याद रखना, जब तक खरबपति बजट बनाएंगे अवाम के लिए नहीं बनेगा। भूखे नंगे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग बजट बनाएंगे तो अपने हक में बनाएंगे। ये जो है ना, ये पनामा लीकिए ये नहीं बना सकते। हसन साहब, असेंबली के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे पर पीटीआई के रहनुमा इमरान खान ने कहा है कि पीटीआई के अरकान जो हैं कोई मरात नहीं लेंगे, कोई इजाफी तनख्वाह नहीं लेंगे। इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बात की है जिसमें मुझे बाकायदा गुस्सा है, गिला है। ये नहीं, ये क्या बात हुई कि हमारे बंदे वो मरात नहीं लेंगे।
میرا سوال یہ ہے عمران خان صاحب سے کہ بھائی آپ کے بندوں کو اسمبلی کے اندر جنگ لڑنی چاہیے تھی. وہ رکوا تو نہیں سکتے تھے نا. نہ رکواتے جی. ہم جو کچھ کرتے ہیں یا ہم جیسے اور جو لوگ بولتے بکتے رہتے ہیں ہم نے کیا تبدیل کر لیا. لیکن آپ اپنے حصے کا کام تو کرو. اس کی مزاحمت پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی کی طرف سے آنی چاہیے تھی. یہ لوگوں کو میسج آتا کہ مراعات بڑھانے تنخواہیں بڑھانے کے سلسلے میں پی ٹی آئی کے ممبرز نے لڑائی لڑی ہے عوام کی اسمبلی کے اندر. یہ کیا ہوا ہم نہیں لیں گے؟ یہ غلط ہے. اس پہ میرا ذاتی خیال ہے عمران کو لوگوں سے معذرت کرنی چاہیے. دس ناٹ کہ پی ٹی آئی کے بندہ نہیں لیں گے. بھائی ان کو تم نے کھلا وان کیوں دیا ہے؟ لیجنڈ محمد علی باکسر جو کہ 3 دفعہ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن بھی رہے وہ کل وفات پا گئے ہیں. کیا کہنا چاہیے؟ آپ کا ایج گروپ آپ کو تو اندازہ بھی نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک باکسر کی نہیں خود باکسنگ کی موت ہے. اور دکھ ہوا مجھے اس طرح کی سرخیاں پڑھ کے موت نے ناک آؤٹ کر دیا. او بھائی محمد علی اس لیول کا آدمی تھا جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑتی. میں نے تو نہ اسے کبھی دیکھا نہ کبھی ملا نہ چھوا. اچھا. میرے لیے تو جیسا وہ کل تھا ویسا ہی آج ہے. یہ جو بزرگ دعا دیتے ہیں یہ جھوٹ ہوتی ہے. تم جیو 1000 سال. مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم جسمانی زندگی سے آگے گزر جاؤ. تمہیں اللہ وہ رتبہ دے وہ عزت دے وہ شہرت دے جو آؤٹ لاسٹ کر جائے. فار ایور. جو آؤٹ لاسٹ کر جائے تمہاری زندگی. 100 سال کی 125 سال کی 150 سال کی اس کو آؤٹ لاسٹ کر جائے. یہ ہوتا ہے بڑا آدمی. تو ایسے لوگوں کو موت ناک آؤٹ کرنے کے قابل نہیں. حضرت سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آئی ہے جس میں شرجیل میمن کو لندن کی سڑک پر ایک نوجوان کے تلخ جملوں کا سامنا کرنا پڑا. سوال یہ نہیں ہے کہ جس نے گالیاں دی اس کو برا بھلا کہا. جی. سوال یہ نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی. ایک پاکستانی نے ایک پاکستانی پولیٹیشن کو ننگی گالی دی. کیوں دی؟ جی. تم نے اس کو مجبور کیا. تم نے اس کو پرووک کیا. تم نے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا. وہ کہتے ہیں نا یو آسکڈ فار اٹ. رضا ربانی ہوتے پیپلز پارٹی بدنام زمانہ ہے لیکن رضا ربانی وہاں موجود ہوتا کوئی یہ سلوک کرتا اس کے ساتھ. نون لیگ یہ پنامی ہے. ان میں سے اگر راجہ ظفر الحق ہوتے کوئی انگلی اٹھاتا. اور یاد رکھنا یہ باز نہ آئے تو ان کو جوتے پڑیں گے. گالیوں سے کام آگے جائے گا. بیرون ملک پاکستانی دل دکھا میرا جب وہ کہتا کہ میں تمہارے رحم و کرم پہ نہیں ہوں. میں برٹش نیشنلٹی ہے میرے پاس. یہ اس کے پیچھے کتنا کرب ہے کتنا دکھ ہے. آپ کو اس کی گالی سنائی دی. جو گالی یہ 69 سال سے لوگوں کو دے رہے ہیں وہ نہیں آپ کو سنائی دے رہی. یہ اس کا ری ایکشن ہے. they earned it. یہ کمائی ہے ان سیاستدانوں کی کہ یہ نفرت کے سمبلز ہیں اور آئندہ یہ بڑھتا جائے گا. یہ دیکھنا جو سیاستدان لوگوں کو باہر نظر آئے گا اس پہ تھوکیں گے. مریم نواز نے وزیر اعظم نواز شریف کے بیرون ملک علاج پر کیا کہا اس حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن مریم نواز نے وزیر اعظم صاحب کے بیرون ملک علاج پر یہ کہا ہے کہ پاکستان میں بھی بہت سارے اچھے ہسپتال ہیں لیکن پروٹوکول اور سیکیورٹی کی وجہ سے اگر وہ یہاں علاج کراتے تو دیگر مریضوں کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے. مریم نواز نارملی سینسیبل بات کرتی ہیں لیکن یہ بات ان کی کافی کھوکھلی اور ہلکی ہے. وہ اس لیے کہ سیکیورٹی اور پروٹوکول کیا اوباما یہی کہے گا؟ کیا ڈیوڈ کیمرون یہی کہے گا؟ اس کی ایسی ہی سیکیورٹی ہوگی اس کا ایسا ہی پروٹوکول ہوگا. یہ بد نصیبی کی بدبختی کی انتہا ہے کہ ایک ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے وہاں پروٹوکول اور سیکیورٹی کی ایسی لعنتیں موجود ہیں. ان کو کون ختم کرے گا؟ یو انڈرسٹینڈ. میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں. میں سنتا ہوں مجھے نہیں پتا صحیح ہے غلط ہے کہ اسپائر کر رہی ہیں اور یہ اور وہ اور نواز شریف صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ بیٹی کو. بہت اچھی بات ہے لیکن پھر یہ کلاس اور یہ کیلیبر نہیں.
میں توقع یہ کروں گا کہ مریم یہ کہے کہ اگر مجھے کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں اس کو ختم کروں گی. یہ کیا بھونڈا جواب ہے. افسوس ہوا مجھے. وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے کہا ہے کہ اشرافیہ منرل واٹر پیے, عام آدمی کو صاف پانی نہ ملے, مجھے برداشت نہیں. مجھے برداشت نہیں. یہ بہت ہی کسی پہلے رائٹر کی لکھی ہوئی فلم ہے نا, اس کا جملہ ہے. بھائی 7.5 سال سے آپ صوبے کی گردن پہ سوار ہیں, آج تک تو آپ نے کیا کچھ نہیں. یہ کیا جملے بازیاں ہیں. اشرافیہ منرل واٹر. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ منرل واٹر نہیں ہے. ہر 6 مہینے بعد ایک خبر چھپتی ہے کہ ان میں سے 80%, 70%, بلکہ مجھے میڈیا سے گلا ہے, یہ لسٹ کیوں نہیں دیتے تو بندہ وہ پانی خریدنا چھوڑ دے. یہ منرل واٹر نہیں ہوتا. اینڈ آئی ایم 100% شیور کہ شہباز شریف صاحب کو پتا ہے یہ پیور ڈرنکنگ واٹر اوپر لکھا ہوتا ہے. یہ منرل واٹر نہیں, پریمیم ڈرنکنگ واٹر, پیور ڈرنکنگ. یہ منرل واٹر بالکل اور طرح کی چیز ہے. شہباز صاحب کو یقیناً پتا ہوگا چونکہ وہ خود پینے والے لوگ ہیں. منرل واٹر تو ہے ہی نہیں. یہ جھوٹ کا کھانا اور اوپر انتہا درجے کے جھوٹ کے ورق لگائے ہوئے ہیں. 7.5 سال سے تم حکمران ہو, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا فلاں. رمضان پیکج کے کیا ہے تو وہ بھی ہیں. چھوڑو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسد صاحب, پچھلے دنوں آپ کی ویب سائٹ پر ایک خبر آئی تھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے داماد کے حوالے سے, کیا حقیقت ہے اس میں؟ بھئی حقیقت اس میں کوئی نہیں تھی, اسی لیے فوری طور پہ جب میرے علم میں لایا گیا میں نے ڈیلیٹ, بکاز ہمارا ذاتیات کا تو پرابلم نہیں ہے. وہ آنسٹ ہارڈ ورکنگ چودھری پرویز الہی صاحب کے زمانے سے وہ کاروبار کر رہا ہے, میرٹ پہ کر رہا ہے, ٹھیک کر رہا ہے. میری آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ مجھے اینڈ سینڈ کے علاوہ میرا تو فون اگر سائلنٹ پہ ہو جائے تو میں آپ سے کہتا ہوں یا گھر میں اپنی بیٹی کو کہتا ہوں کہ بھی یہ ٹھیک کر دو. مجھے تو سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے ہماری, ان سے غلطی یہ ہوئی کہ کسی انگریزی اخبار کی خبر اس کو معتبر سمجھ کے اٹھا کے انہوں نے چلا دی. اخبار نے اپنے طور پہ بعد میں معذرت کی, معافی مانگی. یہ اور بات جب وہ میرے علم میں لایا گیا, ان کے جو داماد ہیں علی, انہوں نے جب مجھ سے گلا کیا تو میں نے کہا نہیں بیٹا آئی ایم سوری. امیجیٹلی وہ بالکل وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے, ریموو ہو گئی, کیا کہتے ہیں اس کو. ڈیفینیٹلی وہ غلطی تھی اور اس کا اعتراف کر لینا چاہیے, اور ہمارا نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں, ذمہ داری تھی ہماری. سابق وفاقی وزیر کو حج کرپشن سکینڈل میں 16 سال کی قید سنا دی گئی ہے. احاطہ عدالت میں نیم بے ہوش ہو گئے تھے. بھائی ایک عام آدمی جو پوری زندگی جیل نہیں جاتا وہ کون سی توپ چلا لیتا ہے, وہ بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا. ان کی دہاڑیاں لگائی ہیں. میں یہ آفر عوام کو کروں, جتنے کروڑ آدمی اس ملک کا خط غربت پہ ہے, 2 وقت کی روٹی جسے نصیب نہیں ہے, اسے کہو کہ اتنا کروڑ ہم دیتے ہیں جس کے عوض تم اتنے سال جیل میں گزارو, تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے اتنا ووٹ نہیں پڑتا جتنا پاکستانی تیار ہو جائے گا. جتنا یہ کاظمی شازمی ہے, جو کوئی بھی ہیں یہ لوگ جنہوں نے کھایا ہے, جتنا لوٹا ہے, اتنا عام آدمی کو آفر کرو نا, وہ 116 سال جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا. سو کچھ بھی نہیں, باہر بیٹھ کے بھئی آپ نے کیا توپ چلا لینی ہے. انتر آپ دہاڑیاں آپ ایوریج نکال لو, یا اسی طرح یہ یوسف رضا گیلانی یا دیگر ہم نے جیلیں کاٹی. وہ کیا جیلیں کاٹی, تمہاری تو جیل پر ڈے کے حساب سے دیکھو تو اچھا خاصا شریف آدمی اتنا کمانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. جتنی دہاڑیاں لگا کے تم جاتے ہو, تو تمہاری تو جیل کا ایک دن آفر کرو نا عوام کو اس طرح کی جیل, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. میرے مطابق میں وقت ہوئی چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے میرے مطابق. میرے مطابق میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسب وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے شناختی کارڈ کی تصدیق ہوگی ہر انسان. دیکھیں چودھری صاحب نے یہ لوگ کرتے کیا ہیں, چودھری صاحب ان سے بہت بہتر لوگوں میں ہیں. یہ چوروں کے پیچھے بھاگتے ہیں, چوروں کی ماں کو نہیں پکڑتے. اب یہ 2 سال کے بعد پھر تصدیقیں کریں گے, سال بعد کے بعد پھر ایسے چور آ جائیں گے. دیکھو زمینی حقائق تبدیل کرو, وہ حالات تبدیل کرو جو کسی آدمی کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ چند ہزار کے عوض
اپنے ملک کی شناخت بیچ دیتا ہے. بالکل. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے لیکن کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہائیلی انڈر پیڈ ہے. تمہارا جو ایک کسٹم انسپیکٹر ہے, تمہارا ایک جو فوڈ انسپیکٹر ہے, ایون تمہارا جو پولیس انسپیکٹر ہے, اس کے اختیارات کو اس کے پیکج کے ساتھ جو تم اس کو دیتے ہو, ایک طرف اس کے اختیارات ایک پلڑے میں رکھو, ایک طرف جو تم اس کی تذلیل کر رہے ہو, اس کو بھوک دے رہے ہو. خود تمہاری یا یاشیاں اور پتہ نہیں کیا کیا. پریزیڈنٹ ہاؤس دیتا کیا ہے اس ملک کو؟ کیا دیتا ہے؟ اس کے اخراجات دیکھو. سو یہ بنیادی طور پہ وہ حالات تبدیل کرو جن میں اس طرح کے لوگ پیدا ہونا اور جنم لینا بند کریں. ایسی برائیاں جو لوگوں کو جو ہائیلی انڈر پیڈ لوگ, جو لوگ یہ چند سکوں کے عوض اپنے ملک کی شناخت بیچتے ہیں, پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں ان کی. سو اصل حل وہ ہے, ورنہ پھر 2 سال کے بعد یہی ایکسرسائز کر رہے ہوگے, پھر کوئی اور ڈرامہ کر رہے ہوگے. سو یہ ان کو چاہیے کہ جڑوں. ٹھیک ہے. NA110 کے حوالے سے نادرا نے ایک فورینسک رپورٹ دی ہے. اس کے مطابق 1,02,000 سے زائد بیلٹ پیپرز پر انگوٹھوں کے نشان واضح ہی نہیں ہیں. 3500 ووٹوں کی تصدیق ہی نہیں. کس کے؟ خواجہ آصف فریب حلقے کے جو اس کی رپورٹ آئی ہے. اس پہ میں کیا تبصرہ کروں؟ خواجہ صاحب کی اپنی ایک لائن ہے, وہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی خیرت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کو کیا کہوں؟ اسی کی بات اس کو یاد کرا دیتا ہوں. اس کے بعد بھی چپکے ہوئے ہیں. اور ملک کا نظام دیکھو, 3 سال ہو گئے ان کو اقتدار میں آئے. جی. ابھی یہ چل رہا ہے, ابھی اس کا فیصلہ ہونا ہے. کیا فیصلہ ہونا ہے؟ بس کوئی شرم نہیں ہوتی, کوئی حیا نہیں ہوتی, کوئی غیرت نہیں ہوتی. پیناما لیکس کے TRs پر حکومت اور اپوزیشن میں ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے. مبارک ہو. میں نے شاید پچھلی بار میں کنفیوز کر گیا ہوں کہ آپ کو میں نے یہ جواب دیا تھا, یہ میں نے کسی کال میں لکھا ہے کہ ڈیڈ لاک زندہ رہے گا. اس کی وجہ ہے وہ مان لیں گے تو مر جائیں گے, یہ مان لیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے. یہ درمیانی رستے والا کھاتا ہے نہیں. ہوتا ہے نا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں کہتے ہیں کچھ دو افہام و تفہیم نہیں, ایک نے ذلیل ہونا ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کون ذلیل ہوتا ہے. میرا ذاتی خیال ہے ایک کہ یہ پاناما والا جو معاملہ ہے نا, جی, یہ لاجیکل اینڈ تک مجھے لگتا ہے پہنچے گا, کہ یہ پہنچے گا. چونکہ یہ اتنے بدنصیب نہیں ہو سکتے اس ملک کے عوام کہ ایسٹ پاکستان کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد اس کے یہ برابر کا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, پرابلم ہے نا. ان کو چونکہ انہوں نے خط غربت پہ نہیں رکھا, خط جہالت پہ بھی رکھا ہوا ہے, اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں. ایک باپ کے بھوکے بچے کے ہاتھ سے کوئی نوالا چھینے نا, اس کی گردن کاٹ دے گا, کیونکہ وہ سامنے دیکھ رہا ہے, اس کو موٹی بات ہے, سمجھ آ رہی ہے. اس ملک کے عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاناما لیکس کی یہ معاملہ کیا ہے. ان کے بچوں کے حقوق, ان کے حصے کا رزق چھینا گیا ہے. یہ اگر اتنی بدنصیب ہے یہ ملک اور اس کے عوام, تو پھر اللہ مالک ہے. پھر ریڈ انڈینز بھی تو زندہ ہے نا. تو بس پھر قومی ترانوں میں گزارا کرو گے, ہم زندہ قوم ہیں, باقی تو کہانی ختم ہے. چلیے, یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, لیکن آپ نہ بھولیے MMRGO.TV پر اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.